तमाम बड़े शोबों में वसी बुनियादों पर हासिल की गई। एग्रीकल्चर में 4.4%, सनत में 7.2%, सर्विसेज में 6.2%। और जनाब स्पीकर, नए पाकिस्तान ने पुराने 10 साल में जो एक्सपोर्ट्स बरामदात 25 अरब से बड़े ही नहीं थे, वो एक साल में 32 अरब डॉलर का हदफ अबूर करके दिखाए। महाना तरसीलात ज़र यानी रेमिटेंसेस जो बाहर से आती हैं, 2018 के निस्बत 4 साल के अंदर दुगनी की। जो हमें विरासत में महाना 2 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा मिला था, वो 2 साल के अंदर ख़त्म किया। और फिर कोविड के शदीद आलमी अफराते ज़र के दबाव के बावजूद जब करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ा तो वो सिर्फ 64 करोड़ रुपए का छोड़ा, जबकि हमें मिला था 2 अरब रुपए महाना का। जनाब स्पीकर, लोग कर्जों की बात करते हैं कि कर्ज ज्यादा हो गए हैं। कर्ज मेजर करने का बेहतरीन तरीका होता है पब्लिक डेट टू जीडीपी, कि आपके मईशत के टोटल हिस्से में डेट कितना है, जनाब कर्जे कितने हैं। जनाब स्पीकर, पूरी दुनिया में ये डेटा देख ले, पेज 11 पे एडवांस्ड इकोनॉमीज में पब्लिक डेट टू जीडीपी 72% से 105% बढ़ा। इमर्जिंग इकोनॉमीज में 35% से 54% बढ़ा। लो इनकम इकोनॉमीज में यानी गरीब मुल्कों में 14% से 44% बढ़ा। पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में था जहां पब्लिक डेट टू जीडीपी कम हुआ, 77% से 70% तक कम हुआ। अब स्पीकर, टैक्स कलेक्शन 6.1 अरब रुपए की तारीखी वसूली इस साल करके दिखाई। और मुश्किल तरीन हालात के बावजूद इन 3 सालों में अगर आप पिछले तीनों हुकूमतों की परफॉर्मेंस देख लें तो सबसे ज्यादा मुलाजमतों के मौके भी पैदा किए। 2008 से 13 तक सालाना 14 लाख मुलाजमतें, 13 से 18 तक 11 लाख और 18 से 21 तक 18 लाख फी साल मुलाजमतें पैदा हुई। और जनाब स्पीकर, बेरोजगारी की शरह जो पूरी दुनिया में ज्यादा हुई कोविड के हालात में, बेरोजगारी की शरह भी पूरे बरे सगीर में सबसे कम रही। और ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है। इंडिया में 6%, पाकिस्तान में 4.4%। जनाब स्पीकर, इमरान खान ने फलाई रियासत की तरफ वो तारीखी कदम भी लिए जो इस मुल्क की तारीख में नहीं लिए गए। एहसास, पनागा, किसान कार्ड और सेहत कार्ड, वो तारीखी प्रोग्राम जिसने 17 करोड़ पाकिस्तानियों को यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस दी है। जनाब स्पीकर, 1 मिनट सोचें, ये सब कुछ हुआ कब? ये जो ग्लोबल रिसेशन आई है, दूसरे जंगे अजीम के बाद ये दुनिया की बदतरीन माशी रिसेशन थी और उस बदतरीन माशी रिसेशन में ये तरक्की करके दिखाई। जनाब स्पीकर, ये तो था इमरान खान का पाकिस्तान। आज क्या हालात है? 2 महीनों के अंदर डॉलर 178 से 202 रुपए पे, पेट्रोल 150 से 210 रुपए पे, डीजल 149 से 204 रुपए पे, बिजली 17 से 25 और गैस 589 से 854। ये जो महंगाई का बम है, ये पिछले 2 महीनों में ही आया। अगर हुकूमत नहीं चला सकते थे तो फिर हुकूमत ली क्यों? जनाब स्पीकर, यही है असल में वो वेलकम टू पुराना पाकिस्तान जिसकी ये बात कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। 2021-22 के खैबर पख्तूनख्वा की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का जायजा लेते हैं। सूबाई महसूलात पिछले 3 साल में 2.5 गुना बढ़े हैं, 31 अरब रुपए से 75 अरब रुपए तक।
پچھلے 3 سالوں میں خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی ملک کی بہترین ریونیو اتھارٹی بنی ہے. 3 سال میں 3 گنا آمدن زیادہ کیا ہے. 2021-22 میں ان مشکل حالات کے باوجود 260 ارب روپے کا ریکارڈ ترقیاتی اخراجات ہوئے ہیں. خیبر پختونخوا میں جو ترقیاتی بجٹ ہے سندھ اور پنجاب بلکہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ بجٹ کی شرح خیبر پختونخوا میں ہے. سندھ اور پنجاب میں 21 اور 22% بجٹ ترقیاتی بجٹ دیا جاتا ہے. خیبر پختونخوا میں 33% دیا جاتا ہے. مالی اصلاحات کے لیے مختلف نئے قوانین لائے جس سے یہ سارا نظام بہتر ہونے کا موقع ملا. اور جناب اسپیکر، چونکہ یہ صوبہ اچھا چلا، وہ صوبہ جو دہشت گردی کا شکار تھا پی ٹی آئی کی حکومت میں سرمایہ کاری کا مرکز بن گیا. آج یہاں پہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ، ہلٹن ہوٹل، کوک، سٹیل، بڑی آئی ٹی کمپنیز جیسے افینٹی خود سے خیبر پختونخوا میں انویسٹ کر رہی ہیں. تو یہ وہ ترقی کا سفر ہے جو پی ٹی آئی نے پچھلے 8-9 سال میں یہاں پہ خیبر پختونخوا میں کروایا. جناب اسپیکر، ابھی آتے ہیں 2022 اور 23 کے بجٹ کے اہم نکات کی طرف اور فگرز کی طرف. جناب اسپیکر، 2022-23 کا بجٹ تمام بجٹ اخراجات 1332 ارب روپے، جس میں سیٹلڈ اضلاع کے لیے 1108.9 ارب روپے اور ضم شدہ اضلاع کے لیے 223.1 ارب روپے. جناب اسپیکر، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ افسوس سے اس میں جو فیڈرل گورنمنٹ نے فنڈنگ کی ہے وہ صرف 124.3 ارب روپے کی ہے مرجڈ اضلاع کے لیے. کرنٹ بجٹ کل 913.8 ارب روپے، جس میں سیٹلڈ اضلاع کے لیے 789.8 ارب روپے اور ضم شدہ اضلاع کے لیے 124 ارب روپے، جس میں فیڈرل گورنمنٹ نے فنڈنگ کی ہے صرف 60 ارب روپے کی. اور جناب اسپیکر، ترقیاتی بجٹ کل 418.2 ارب روپے، جس میں سیٹلڈ اضلاع کے لیے 319.2 ارب روپے اور ضم شدہ اضلاع کے لیے 99 ارب روپے، جس میں فیڈرل فنڈنگ صرف 50 ارب روپے اور باقی صوبہ اور فورن پروجیکٹ اسسٹنس سے جو ہے وہ مل رہی ہے. جناب اسپیکر، ابھی آتے ہیں آمدن اور محصولات کی طرف اور ان کی تفصیل. وفاق کے ٹیکس محصولات 570.9 ارب روپے، قابل تقسیم محاصل کا 1% برائے دہشت گردی 1% وار آن ٹیرر 68.6 ارب روپے، تیل اور گیس کی رائلٹی اور سرچارج 31 ارب روپے، نیٹ ہائیڈل پروفٹس اور اس کے بقایا جات 61.9 ارب روپے، صوبائی ٹیکس اور نان ٹیکس آمدن 85 ارب روپے، بیرونی ترقیاتی امداد یعنی فورن پروجیکٹ اسسٹنس برائے سیٹلڈ اضلاع 88.9 ارب روپے، بیرونی ترقیاتی امداد برائے ضم شدہ اضلاع 4.3 ارب روپے، گرانٹ برائے ضم شدہ اضلاع 208.7 ارب روپے، جس میں فیڈرل فنڈنگ صرف 110 ارب روپے ہوئی ہے. اس کے باوجود کہ ہم وہاں پہ گئے اور ان کو ساری سچویشن ایکسپلین کی. دیگر محصولات 212.7 ارب روپے، کل محصولات 1332 ارب روپے. جناب اسپیکر، اخراجات کی تفصیل. تنخواہ سیٹلڈ اضلاع میں 372.1، ضم شدہ اضلاع میں 75.8 ارب روپے، کل رقم 447.9 ارب روپے. پینشن سیٹلڈ اضلاع میں 106 ارب روپے، ضم شدہ اضلاع میں 1 ارب روپے، کل 107 ارب روپے. تنخواہ کے علاوہ جس کو آپریشنز اینڈ مینٹیننس کہتے ہیں اخراجات، ہنگامی اخراجات اور ذیلی اخراجات سیٹلڈ اضلاع میں 200.2 اور ضم شدہ اضلاع میں 47.2، کل 247.4 ارب روپے. دیگر کرنٹ اخراجات 111.4 ارب روپے،
ساری تفصیل وائٹ پیپرز میں۔ جناب اسپیکر، ٹوٹل ترقیاتی بجٹ 319.2 ارب روپے، سیٹلڈ اضلاع کے لیے 99 ارب روپے، ضم شدہ اضلاع کے لیے کل 418.2 ارب روپے، جس میں فنڈڈ 383.5 ارب روپے، کیونکہ باقی گیپ وفاقی حکومت نے نہیں دیا۔ اس کی تفصیل بھی یہاں پہ صوبائی ترقیاتی پروگرام جو سیٹلڈ اضلاع اور مرجڈ اضلاع کا ہے وہ 275.5 ارب روپے، جس میں فنڈڈ 241 ارب روپے۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام لوکل گورنمنٹس کے لیے سیٹلڈ اضلاع میں 37 ارب روپے، ضم شدہ اضلاع میں 4 ارب روپے، کل 41 ارب روپے۔ فورن پروجیکٹ اسسٹنس سیٹلڈ اضلاع میں 88.9 ارب، ضم شدہ اضلاع میں 4.3 ارب، کل 93.2 ارب۔ اور پی ایس ڈی پی کی فنڈنگ، یہ ان پروجیکٹس کی فنڈنگ ہے جو صوبہ ایکسیکیوٹ کرتا ہے تو وفاق سے صوبے کو پیسے آتے ہیں، وہ پچھلے سال سے آدھی کر کے 8.3 ارب روپے کر دیا ہے وفاقی حکومت نے۔ جناب اسپیکر، اب ڈپارٹمنٹ وائز بجٹ پہ جاتے ہیں جو پیج 29 سے شروع ہوتا ہے۔ زراعت یعنی ایگریکلچر، کرنٹ بجٹ 14.8 ارب، ترقیاتی بجٹ 10.6، بیرونی امداد 3.98، کل 29.458 ارب روپے۔ اوقاف جاری بجٹ 3 ارب روپے، ترقیاتی بجٹ 1.1 ارب روپے، کل 4.19 ارب روپے۔ مواصلات و تعمیرات یعنی کمیونیکیشنز اینڈ ورکس، جاری اخراجات 10.98 ارب روپے، ترقیاتی اخراجات 47.8 ارب روپے، بیرونی مالی امداد 12.8 ارب روپے، کل 71.6 ارب روپے۔ انرجی اینڈ پاور جاری اخراجات 527 کروڑ 527 ملین 52.7 کروڑ ترقیاتی اخراجات 7.7 ارب، کل 20 بیرونی امداد 20.9 ارب، کل 29.2 ارب روپے۔ ماحولیات یعنی انوائرمنٹ جاری اخراجات 4.1 ارب، ترقیاتی اخراجات 4.7 کروڑ، کل 4.19 یعنی 4.2 ارب روپے۔ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن جاری اخراجات 1.4 ارب، ترقیاتی اخراجات 20.4 کروڑ، کل 1.6 ارب۔ فائنانس جاری اخراجات 14.2 ارب، ترقیاتی اخراجات 5.5 کروڑ، بیرونی مالیتی امداد 18.1 ارب، کل 32.4 ارب روپے۔ فارسٹری یعنی جنگلات جاری اخراجات 2.47 ارب، ترقیاتی اخراجات 3.6 ارب، بیرونی مالی امداد 30 کروڑ، کل 6.4 ارب روپے۔ جنرل ایڈمنسٹریشن 6.2 ارب، 3.6 اور 30 کروڑ 4.4 ارب روپے ہو گئے۔ جناب اسپیکر، صحت کا بجٹ جاری اخراجات 178.2 ارب روپے، ترقیاتی اخراجات 23.3، فورن پروجیکٹ اسسٹنٹ 4.2، کل 205.7 ارب روپے کا صحت کا ریکارڈ بجٹ۔ اعلیٰ تعلیم جاری اخراجات 25.9 ارب، ترقیاتی اخراجات 8.3 ارب، کل 34.19 ارب روپے۔ ہوم ڈپارٹمنٹ جاری اخراجات 98.4 بلین، ترقیاتی اخراجات 3 ارب روپے، کل 101.5 ارب روپے۔ ہاؤسنگ جاری اخراجات 15.5 کروڑ، ترقیاتی اخراجات 66.8 کروڑ، کل 82.3 کروڑ روپے۔ انڈسٹریز یعنی صنعت جاری اخراجات 99.5 کروڑ، ترقیاتی اخراجات 3.9 ارب، کل 4.9 ارب روپے۔ انفارمیشن جاری اخراجات 1.4 ارب، ترقیاتی اخراجات 38 کروڑ، کل 1.8 ارب۔ آبپاشی جاری اخراجات 6.3 ارب، ترقیاتی اخراجات 17.88 ارب، بیرونی امداد 1.5 ارب، کل رقم 25.7 ارب روپے۔ آبپاشی 6.3 ارب جاری اخراجات، 17.8 ارب ترقیاتی اخراجات، 1.5 ارب بیرونی امداد، کل 25.7 ارب۔
لیبر 65.2 کروڑ جاری اخراجات، 33.7 کروڑ ترقیاتی، 4.4 کروڑ بیرونی امداد، 1 ارب روپے کا ٹوٹل بجٹ۔ لا اینڈ جسٹس 11 ارب کے جاری اخراجات، 3.27 ارب کے ترقیاتی اخراجات، کل 14.3 ارب روپے۔ لوکل گورنمنٹ جاری اخراجات 15.7 ارب، ترقیاتی اخراجات 3.5 ارب، بیرونی امداد 3 ارب، کل 22.2 ارب۔ مائنز اینڈ منرلز جاری اخراجات 1 ارب، ترقیاتی اخراجات 33.7 کروڑ، کل 1.4 ارب۔ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جاری اخراجات 91 کروڑ، ترقیاتی اخراجات 51 ارب، بیرونی امداد 12.4 ارب، کل 64.37 ارب۔ پاپولیشن ویلفیئر یعنی بہبود آبادی 2.8 ارب کے جاری اخراجات، 77.5 کروڑ کے ترقیاتی اخراجات، کل 3.6 ارب۔ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ پی ایچ ای 10.7 ارب کے جاری اخراجات، 11.6 ارب کے ترقیاتی اخراجات، 70 کروڑ کی بیرونی امداد، کل 23 ارب روپے۔ ریلیف ڈپارٹمنٹ 25.9 ارب کے جاری اخراجات، 4 ارب کے ترقیاتی اخراجات اور 70 کروڑ کی بیرونی امداد، 23 ارب روپے کا کل بجٹ۔ ریونیو اینڈ اسٹیٹ 29 ارب کے جاری اخراجات، 1.38 ارب کے ترقیاتی اخراجات، 30.4 ارب روپے کا کل بجٹ۔ سوشل ویلفیئر 5.18 ارب کے جاری اخراجات، 1.4 ارب کے ترقیاتی اخراجات، کل 6.6 ارب روپے۔ سپورٹس کلچر اینڈ ٹورزم 2.6 ارب کے جاری اخراجات، 14.6 ارب کا اے ڈی پی اور بیرونی امداد 4.7 ارب، کل 22 ارب روپے۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن 2.8 ارب کے جاری اخراجات جو سارا ٹیفٹا کو جاتا ہے، کل بجٹ 2.8 ارب کیونکہ یہ ون لائن میں جاتا ہے۔ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ جاری اخراجات 5 ارب روپے، ترقیاتی اخراجات 23 کروڑ روپے، بیرونی امداد 6.8 ارب، کل بجٹ 12.1 ارب روپے۔ اور آخر میں زکوٰۃ اور عشر 39.2 کروڑ کے جاری اخراجات، کل بجٹ 39.2 کروڑ۔ جناب اسپیکر، پچھلے سال میں وہ ڈپارٹمنٹس جن کا بجٹ سب سے زیادہ بڑھا، جس میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا، اس میں سب سے پہلے ہیلتھ یعنی صحت کا محکمہ جس کا بجٹ 55 ارب روپے سے بڑھا، اور اس کے بعد ایلیمنٹری ایجوکیشن جس کا بجٹ 47 ارب روپے سے بڑھا۔ تو ہمیں فخر ہے کہ ابھی بھی ہمارے جو ٹاپ 2 ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن ہے، اور جن 2 ڈپارٹمنٹ میں بجٹ سب سے زیادہ بڑھا ہے وہ بھی ہیلتھ اور ایجوکیشن ہے۔ اس کے علاوہ پولیس کا بجٹ 14 ارب روپے سے بڑھا، اور انرجی اور پاور ڈپارٹمنٹ کا بجٹ 4تھے نمبر پہ، کیونکہ یہ ہماری ساری اکانومی کو چلاتا ہے، 11 ارب روپے سے بڑھا۔ جناب اسپیکر، ابھی آتے ہیں بجٹ کے اس حصے پہ جہاں پہ ہم اہم اعلانات کرتے ہیں جس کا بہت سے لوگوں کو انتظار ہوتا ہے۔ جناب اسپیکر، ہم اس بجٹ میں ملازمین کی تنخواہوں میں اور پینشنرز کی پینشن میں، تنخواہوں میں ہم 16% اضافہ کر رہے ہیں، پینشنز میں ہم 15% اضافہ کر رہے ہیں۔ آج سے 2 مہینے پہلے ہم نے زیادہ تر ملازمین کو 15% ڈسپیرٹی رسک الاؤنس کا اضافہ آلریڈی دیا ہے، تو زیادہ تر ملازمین کی تنخواہ 31% سے بڑھے گی۔ جناب اسپیکر، اس کے علاوہ پولیس کے لیے، ریسکیو ڈپارٹمنٹ کے لیے اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے سٹاف کے لیے، جو سارے فیلڈ سٹاف ہیں، جو سارے جان کی بازی لگاتے ہیں، جو ساری فیلڈ میں سروس ڈیلیوری کرتے ہیں، ان کا الاؤنس ہم نے جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کے برابر بڑھایا ہے، تو ان کو وہ 15% اضافہ بھی ملے گا۔ اور جناب اسپیکر، پولیس کے شہداء کے پیکج کو بھی بڑھایا ہے، کیونکہ پولیس جو خدمات دیتی ہے
اس کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہماری بجٹنگ میں اور حسب معمول کی بجٹنگ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ آج ہم نے کیبنٹ میں بھی ڈسکس کیا، اور صرف یہ ملازمین کے پیکیجز میں اضافے نہیں ہیں، ہم بہت سے وہ اصلاحات اور ریفارمز کر رہے ہیں جس سے ملازمین کے پیکیجز سیکیور بھی ہوں گے، ان کو بہتر مرات بھی ملیں گے۔ سب سے پہلے آج چیف منسٹر صاحب نے اور کیبنٹ نے اصولی منظوری دی ٹرانسپورٹ مانیٹائزیشن اور وہیکل لیزنگ پالیسی کو، جس کے تحت ہم جو گاڑی سرکاری کھڑی ہوتی ہیں وہ ہم رسپیکٹیو افسرز کو دے کے حکومت کو 15-20 ہزار گاڑیوں کا بوجھ نہیں برداشت کرنا پڑے گا، ہمارا خرچہ بھی کم ہوگا اور سسٹم بھی جیسے جدید ملکوں میں چلتا ہے ویسے چلے گا، اور ہمیں 15 سے 20 ارب روپے کی بچت بھی ہوگی۔ جناب اسپیکر، ان مشکل حالات میں وفاق نے 22 گریڈ کے افسرانوں کو 150% ایگزیکٹو الاؤنس اور ڈسپیرٹی الاؤنس اور ٹرانسپورٹ الاؤنس بڑھائی، جس کا اثر عوام پہ اچھا نہیں جاتا۔ اس لیے ہم اپنے ایگزیکٹو الاؤنس کو چیف منسٹر صاحب کی ہدایت پہ ایک پرفارمنس الاؤنس میں تبدیل کریں گے، کیونکہ جیسے ہر ادارے میں ہوتا ہے جو بہتر کام کرتا ہے اس کو جو ہے وہ یہ الاؤنس زیادہ ملے گی، ریوارڈ ملے گا۔ جناب اسپیکر، اگر اخراجات بچانے ہیں تو صرف آپٹکس نہیں کرنی۔ آج اصولی فیصلہ یہ بھی لیا کہ ہم اپنے تاجروں کو، اپنے بازاروں کو، ان کو بزنس کرنا ہوتا ہے، ساری معیشت ان سے چلتی ہے، ان کے ٹائمنگز ہم کم نہیں کر سکتے، لیکن سرکاری دفتر میں چیف منسٹر صاحب نے اور کیبنٹ نے اصولی طور پہ فرائیڈیز کو ورک فرام ہوم پالیسی بھی اپروو کرائی، جس کے ڈیٹیلز آگے سامنے آئیں گے۔ مطلب ان دفاتر میں جہاں پہ سب سٹاف کو جمعے آنے کی ضرورت نہیں ہے تو روٹیشن پہ کم سٹاف آئے گا، اس سے پیٹرول کا خرچہ بھی بچے گا، اس سے بجلی کا خرچہ بھی بچے گا۔ ہمارے حساب سے صرف اس اقدام سے 2 سے 5 ارب روپے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہمارے کچھ ڈپارٹمنٹس میں آلریڈی پیٹرول کے لیے فلیٹ کارڈ کا نظام ہے، وہ فیصلہ بھی آج کیبنٹ نے ایز این آسٹیرٹی میجر لیا کہ وہ فلیٹ کارڈز کا نظام تمام ڈپارٹمنٹس میں انٹروڈیوس ہوگا، تاکہ پیٹرول لینے میں کوئی یہ رسک نہیں ہوگا، یہ خطرہ نہیں ہوگا کہ کوئی جعلی پرچہ ورچہ لے کے جو ہے وہ وصولی کرے۔ آپ کی لمٹ آپ کے فلیٹ کارڈ میں ہوگی، آپ اس پہ پیٹرول لے سکیں گے۔ اس سے بھی ہمارے خیال میں 50 کروڑ سے 1 ارب روپے کی ریئل بچت ہوگی۔ جناب اسپیکر، یہ سارے جو ہیں اہم اصلاحات ہیں، لیکن جو سب سے اہم ریفارم ہے وہ ہے ہمارا پینشن ریفارم۔ پینشن ریفارم پہ ہم نے پہلے بھی کام کیا ہے، پینشن رولز کو جدید کیا ہے، ہم نے پینشن کی ہائرارکی کو ریشنلائز کیا ہے۔ اور کیوں کیا ہے؟ 2003-04 میں ہمارے اینول پینشن کا بل 80 کروڑ روپے تھا، 87 کروڑ روپے تھا۔ اس سال وہ 90 ارب روپے سے زیادہ ہوگا، اگلے سال ہم نے 107 ارب روپے بجٹ کیا ہے۔ وفاقی حکومت میں یہ 543 ارب روپے کا ہے۔ آج ریلویز کے 1,50,000 ملازمین ہیں جن کو پینشن نہیں مل رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان میں دنیا کے 99% ملکوں کے برعکس پینشن فنڈڈ نہیں ہوتی۔ تو ہم نے وہ ریفارم کر کے دکھایا ہے جو پاکستان میں نہیں ہوا، اور خیبر پختونخوا کنٹریبیوٹری پینشن پروگرام نئے سرکاری ملازمین کے لیے پینشن ہمیشہ کے لیے محفوظ۔ جناب اسپیکر، اس پہ میں 2-3 منٹ لینا چاہوں گا کہ جو اس پہ کنفیوژن ہے وہ کلیئر ہو۔ ہرگز یہ پینشن ختم کرنا نہیں ہے، یہ پینشن پروگرام ان ملازمین کو جو اس میں آئیں گے زیادہ پینشن دے گا، کمیوٹیشن بھی دے گا۔ جناب اسپیکر، یہ بچت کا طریقہ نہیں ہے، یہ ڈسپلن کا طریقہ ہے۔ کیونکہ ہوگا کیسے؟ جو نیا ملازم آئے گا، اگر اس کی 50,000 روپے تنخواہ ہے، وہ پینشن فنڈ میں 5,000 روپے جمع کرے گا 10%،
گورنمنٹ اس کے مقابلے میں 12% جمع کرے گی 6,000 11,000 روپے اس کے اس سال ہر مہینے پینشن فنڈ میں جمع ہوں گے، وہ انویسٹ ہوں گے۔ پہلے سال میں اس کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ میں 11 سے 12 ارب روپے آئیں گے، اور جناب اسپیکر 6 سال میں یہ فنڈ 100 ارب روپے کا بن جائے گا۔ یہ سارا پینشنرز کا پیسہ ہوگا۔ لیکن جیسے ہر ملک میں ہوتا ہے، جب یہ اتنا بڑا فنڈ بنتا ہے اور یہ انویسٹ ہوتا ہے پینشنرز کے لیے، تو یہ صوبے کی معیشت کو بھی ترقی دے گا، کیونکہ پوری دنیا میں یہ پینشن فنڈز جو ہے یہ معیشت میں انویسٹمنٹ کا ایک بہت بہترین طریقہ ہوتے ہیں۔ تو اس میں بالکل گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے، سارے ڈیٹیلز ورک آؤٹ ہیں۔ ہم صرف نئے ملازمین کو ڈال رہے ہیں تاکہ پرانے ملازمین اپنے سسٹم پہ چل سکیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ایک دن ایسے جلد آئے گا میرے حساب سے جب سارے ملازمین خود کہیں گے ہمیں اس میں ڈالو کیونکہ فائدہ زیادہ۔ جناب اسپیکر، ہمارے بہت سے ایسے ملازمین ہیں، گورنمنٹ کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ پرماننٹ ملازمین بھی لے، کانٹریکٹ بھی لے، ایڈ ہاک بھی لے۔ بہت سے ایسے ملازمین ہیں جن کی نیچر آف جاب پرماننٹ ہے۔ ہم نے قبائلی اضلاع کے تو 128 پروجیکٹ میں 4,089 لوگ آلریڈی پرماننٹ کر لیے۔ آج میں اعلان کرتا ہوں جو چیف منسٹر صاحب نے اپروو کیا ہے کہ 1 جولائی سے ہمارے 675 ایڈ ہاک ڈاکٹرز جنہوں نے پچھلے 2 سال میں کووڈ میں زبردست پرفارمنس دی ہے، ان سب کو پرماننٹ کیا جائے گا۔ 1 جولائی سے وہ پرماننٹ ہوں گے۔ اس کی سمری کیبنٹ سے اپروو ہے، اور چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ایک اسپیشل سیشن جو ہے وہ اس کے بعد بلایا جائے گا تاکہ ان کی منظوری جلد سے جلد ہو اور ایفیکٹو 1 جولائی ہو۔ اور اسی طرح جو میرٹ پہ این ٹی ایس کے ٹیچرز میرے خیال میں تقریباً 58,000 ہیں، ان کی بھی ایک ڈیمانڈ ہے، یہ میں فلور آف دا ہاؤس پہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ بھی جو ہے منظور ہو گیا ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ جولائی سے پرماننٹ ہو جائیں گے۔ جناب اسپیکر، اس کے علاوہ ایک سی ڈی ایل ڈی سٹاف بھی جو ہے اس کی بھی منظوری دی گئی ہے، اس کے لیے بھی میکنزم نکالا جائے گا، اور انشاءاللہ ایسے جو 2-3 اور وہ نیچر کے پروجیکٹس ہیں جو پرماننٹ کرنا مانگتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم جولائی میں جلد سے جلد جو ہے وہ ایکسپریس کریں گے۔ اور اس کے ساتھ جو ایک اہم مسئلہ قبائلی اضلاع میں نرسز کا تھا، کیونکہ سیاست کھیل کے قبائلی اضلاع کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی گئی کہ انہی کے ہسپتالوں میں 500 نرسز نہیں ہیں۔ انشاءاللہ وہ ہم چونکہ وہ مسئلہ ابھی حل ہو گیا، ہم وہ پوزیشنز 500 سے تقریباً 600 کر دیں گے، اور مہینے کے اندر انشاءاللہ ان کی ہائرنگ بھی ہو جائے گی۔ جناب اسپیکر، میں اسی سرکاری پیکج پہ مزید بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ بینیفٹس بہت طریقوں سے دے سکتے ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارا جو سب سے زیادہ تعریف ہوا پروگرام ہے صحت کارڈ پلس، اس کا میں نے لاسٹ ایئر اعلان کیا تھا، اس پہ 1 سال کام ہوا ہے، آج کیبنٹ نے منظوری دی ہے۔ ہم انشاءاللہ نیا ٹاپ اپ پیکج انٹروڈیوس کریں گے سرکاری ملازمین کے لیے، جس میں او پی ڈی کی سہولت بھی ہوگی، میڈیسن کی سہولت بھی ہوگی، اور ان کی کوریج 10 لاکھ سے 4 مختلف یا 5 مختلف پیکیجز ہوں گے، 10 لاکھ سے بڑھ کے 20 لاکھ، 30 لاکھ، 50 لاکھ، 1 کروڑ تک ہوگا۔ اور یہ ہم کیسے کریں گے؟ کیونکہ جب آپ محنت کرتے ہیں، آپ دیکھیں سرکاری ملازمین کو ایک چھوٹی سی میڈیکل الاؤنس ملتی ہے 1500 روپے کی، 2000 روپے کی۔ 2000 روپے میں اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس نے کیا کرنا ہے؟ لیکن جب آپ یہ پیسے اکٹھے کر دیں تو یہ تقریباً 20 ارب روپے بنتے ہیں۔ اس 20 ارب روپے کا ہم فنڈ بنائیں گے اور تمام بیماریاں کور کریں گے۔ سرکاری جو ملازم ہوتا ہے
اس کو یہ فکر بالکل نہیں کرنی پڑے گی بھی کہ کسی بیماری کے لیے بھی وہ چیف منسٹر صاحب سے اپروول لے, کسی سیاستدان کے پاس جائے. جیسے صحت کارڈ میں ہاسپٹل میں ہو جاتا ہے, یہ سارا کچھ بھی ہوگا. اور جناب اسپیکر, جو کمپنی دے گی اور آئے گی, کیونکہ اس کا کمپیٹیٹو پروسیس ہوگا, تو ان کو ہم یہ بھی کہیں گے کہ یہ پیکیجز آپ عام پبلک کو بھی دیں, تاکہ جو 2000, 5000, 6000 کا پریمیم دے کے یہ انہانسڈ کوریج لینا چاہتا ہے, تو وہ اپنی فیملی کے لیے بھی پرائیویٹ سیکٹر میں بھی یہ انہانسڈ پیکیج لے. تو ایک بار صحت کارڈ کے تھرو یہ سارا نظام تبدیل کیا, اور انشاءاللہ دوبارہ ابھی کریں گے. جناب اسپیکر, میں نے آلریڈی کہا کہ ہم نے خیبر پختونخوا میں چھوٹا صوبہ ہونے کے باوجود ریونیو پرفارمنس بڑھائی, لیکن یہ سب ہم نے کیا زیادہ تر ٹیکس ریٹس کم کر کے. یہ نہیں کہ ہر ریٹ ہمیشہ کے لیے ایک ہی رہتا ہے, لیکن جو ریلیف ہم نے دی ہے پورے پاکستان میں کسی اور صوبے نے نہیں دی. خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی جو ہے وہ 34 ٹیکسز ہیں جو کہ ان کے سٹینڈرڈ ریٹ سے وہ ڈسکاؤنٹ دیتی ہے, 15% کے بجائے 1%, 2%, 8% یا 10%. جناب اسپیکر, اس کے علاوہ جو زیادہ تر ہم نے پچھلے سال بڑے ریولوشنری ٹیکس کے جو اقدامات لیے تھے, وہ ہم تقریباً سارے کنٹینیو کر رہے ہیں. تو موٹر بائک اور کار رجسٹریشن اس سال بھی ₹1 کی ہوگی, اور بڑی گاڑیوں کی 1% پہ ہوگی. جناب اسپیکر, جو اپنا اربن پراپرٹی ٹیکس دسمبر تک دے اس کو 20% رعایت ہوگی. آپ جلدی دیں اور ٹیکس کم دیں. جناب اسپیکر, لینڈ ٹیکس, جو پٹواری لینڈ ٹیکس لیتا ہے چھوٹے کسان سے, وہ ہم نے پچھلے سال 0 کیا تھا اور ابھی بھی 0 رکھتے ہیں. اور جناب اسپیکر, ابتدائی اور ثانوی تعلیم لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ہم نے جو معمولی فیسز بھی تھی وہ 0 رکھی تھی اور 0 ہی رکھیں گے. جناب اسپیکر, جب آپ پہ 40 پہ جائیں تو یہ آپ کو دکھاتا ہے کہ KPRA کے ٹیکس ریٹس اور پنجاب ریونیو اتھارٹی کے ٹیکس ریٹس. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 10 ارب سے 30 ارب کلیکشن بڑھانے کے باوجود یہ ساری کیٹیگریز میں ٹیکس ریٹ پنجاب سے اور باقی صوبوں سے سب سے کم ہے. جناب اسپیکر, اس کے علاوہ اصلاحات, اگر اس صوبے میں ہم نے ریکارڈ ڈیولپمنٹ کی ہے, یہ ریکارڈ پروگرام صحت کارڈ کی طرح انٹروڈیوس کیے, اس لیے کیے کیونکہ ہم نے فائنینشیل مینجمنٹ پہ بڑا کام کیا, اور اس کام کو قانونی شکل دینے کے لیے جو آئین کے آرٹیکل 119 کے تحت ایک لانگ سٹینڈنگ رسپانسبلٹی تھی, اس فائنانس بل میں ہم پبلک فائنینشیل مینجمنٹ ایکٹ بھی انٹروڈیوس کر رہے ہیں, جس سے ہمارا فائنانس کا نظام زیادہ شفاف ہوگا, بہتر ہوگا, ماڈرنائز ہوگا, اور یہ پاکستان کا بہترین پبلک فائنینشیل مینجمنٹ کا قانون ہے. جناب اسپیکر, چیف منسٹر صاحب کا شاید اس بجٹ کا جو سب سے تاریخی پروگرام وہ ہے انصاف فوڈ کارڈ. انصاف فوڈ کارڈ کے لیے 26 ارب روپے رکھے گئے. 26 ارب روپے سے 10 لاکھ خاندان یعنی 60 لاکھ لوگ فائدہ اٹھائیں گے, اور ان کو ٹارگیٹڈ سبسڈی ملے گی آٹے پہ. ٹارگیٹڈ سبسڈی ملے گی آٹے پہ, تاکہ جو پرانے سسٹم میں ایشو ہے کہ سبسڈائزڈ آٹا مارکیٹ میں چلا جاتا ہے, مارکیٹ میں کوئی بھی اٹھا سکتا ہے, یہ ان خاندانوں کو ملے گا جو سب سے زیادہ غریب ہے, اور ان کو مفت آٹا ملے گا. جناب اسپیکر, میں فخر سے کہہ سکتا ہوں, اور اس میں چیف منسٹر صاحب نے جو لیڈرشپ اور سپورٹ دی ہے, اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو سکتا تھا, کہ صحت کارڈ کی ہماری پچھلے سال کی یوٹیلائزیشن تقریباً 100% تھی, اور ایک سال میں تقریباً 8 لاکھ لوگوں نے صحت کارڈ استعمال کیا. 8 لاکھ لوگوں کا مطلب 8 لاکھ خاندان, یعنی 10% خاندانوں نے صحت کارڈ استعمال کیا, اور اس لیے اس سال ہم نے صحت کارڈ کا بجٹ 25 ارب روپے رکھا.
جناب اسپیکر، یہ خواہش بھی چیف منسٹر صاحب نے کافی ٹائم سے جو ہے کی تھی کہ اس میں مزید ڈیزیزز شامل کیے جائیں. ہم نے لیور ٹرانسپلانٹس شامل کیے، 9 لیور ٹرانسپلانٹس پاکستان کے بہترین ہسپتالوں میں 50-50 لاکھ کے خرچے تک غریبوں کو اور مڈل کلاس کو مفت کے ہوئے. انشاءاللہ اس سال ہم فیز وائز انٹروڈیوس کریں گے بون میرو ٹرانسپلانٹ، ملٹیپل سکلیروسس، کوکلیئر امپلانٹس، تھیلیسیمیا، اور حالانکہ کینسر کی کوریج ہے جناب اسپیکر. یہ ساری وہ بیماریاں ہیں جس میں 20 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ لگتے ہیں. کوئی مڈل کلاس آدمی بھی ان کو نہیں برداشت کر سکتا ان کے خرچے کو. تو یہ ساری انشاءاللہ اس کا ہم طریقہ نکالیں گے اور اس سال ہم صحت کارڈ میں ان کو شامل کریں گے. یہ انشاءاللہ خیبر پختونخوا کا صحت کارڈ پلس، جو وفاقی حکومت ہے وہ اس پروگرام کو سیاسی کر کے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ہم دنیا کا بہترین ہیلتھ انشورنس پروگرام بنائیں گے. جناب اسپیکر، ایم ٹی آئیز کے لیے 53.6 ارب روپے کا تاریخی بجٹ، 53.6 ارب روپے کا تاریخی بجٹ ان ایم ٹی آئیز کے لیے. اگر آپ کنٹینیو کریں جی. اگر غریبوں کا خیال نہیں رکھ سکتے تو تھوڑا سا برداشت کریں. اگر قبائلی اضلاع کو بجٹ نہیں دے سکتے تو برداشت کریں. جناب اسپیکر، اس سال 4 نئے ایم ٹی آئیز بنائیں گے. ہری پور میں، کوہاٹ میں، فاؤنٹن ہاؤس پشاور اور چارسدہ میں ایم ٹی آئی بنائیں گے. انشاءاللہ اگلے 3 مہینوں کے اندر بنائیں گے. اور جناب اسپیکر، 4 نئے میڈیکل کالجز پہ کام ہوگا. دیر میں جو تیار ہے، بنیر میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ، چارسدہ میں چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ہم رائٹ کی بلڈنگ کو استعمال کر کے جلد سے جلد، کیونکہ پشاور ویلی میں یہ ایک ضلع ہے جہاں پہ میڈیکل کالج نہیں ہے. اور جناب اسپیکر، ہری پور میں جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ یونیورسٹی بنی ہے، فاکوشولے یونیورسٹی کو گرانٹ دے کے وہ ہری پور میڈیکل کالج بنائے گا. ڈی ایچ کیو کے ساتھ وہ ایم ٹی آئی بنے گا. اور جناب اسپیکر، چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ مانسیرا میں بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں میڈیکل کالج بنائیں گے، کیونکہ صحت کارڈ کے بعد ہم یہاں پہ انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں. جناب اسپیکر، ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز میں سیکنڈری جو ہاسپٹلز ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے سارے 32 جو ہمارے ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز ہیں، اور اس میں پشاور کے مولوی جی ہاسپٹل اور نصیر اللہ بابر ہاسپٹل، کیونکہ یہ جو 2 سیکنڈری ہاسپٹلز ہیں ان کی او پی ڈی سب سے زیادہ ہوتی ہے. ان کے ریویمپ کے لیے جو 20 ارب روپے کا پروجیکٹ بنا ہے، اس سال اس میں 3 ارب روپے، اور جو فیز 1 اور فیز 2 کے ہاسپٹلز ہیں ان سب میں انشاءاللہ اگلے 3 مہینے کے اندر انفراسٹرکچر پہ کام شروع ہوگا. ان کی ڈیٹیل ڈیزائنز بن چکے ہیں اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ جو سامنے پیج نمبر 47 پہ ان کے جو فساڈز ہیں، یہ پاکستان کے خوبصورت ترین ہاسپٹلز ہوں گے. جناب اسپیکر، ہم نے فخر سے ہیلتھ میں ٹریڈیشنل موڈ کو بھی استعمال کیا، ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کو بھی استعمال کیا، اور انشاءاللہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کے تھرو 24 اضلاع میں، پیج 48 پہ پوری لسٹ ہے، 24 اضلاع میں 58 ہاسپٹلز کو پبلک پرائیویٹ ہاسپٹلز پہ چلائیں گے، جس سے تقریباً 3000 سے زائد بیڈز جو فعال نہیں ہے وہ فعال ہو جائیں گے. ہماری ہیلتھ کی ایکچوئل کیپیسٹی تقریباً 50% زیادہ ہو جائے گی. جناب اسپیکر، ہمارا بڑا سکسیسفل تجربہ رہا، اختیار ڈیوالو کر کے ہر بی ایچ یو کو اختیار دے کے کہ وہ اپنے آپ پہ خود خرچہ کرے، اور 6 مہینوں کے اندر پورے صوبے میں 681 بی ایچ یوز جو ہے وہ ریویمپ ہو گئے. وہ پروگرام ہم شروع کر رہے ہیں،
اور ہم نے 2.1 ارب روپے رکھے ہیں. یہ پی ٹی سیز کی طرح ان کو ہر سال پیسے جائیں گے, بی ایچ یوز کو, آر ایچ سیز کو, اور ہمارا پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم بھی پاکستان کا بہترین بنے گا. جناب اسپیکر, اسی کو بہتر کرنے کے لیے پہلا صوبہ ہے جس نے ہر بی ایچ یو کا, ہر آر ایچ سی کا ڈی ڈی او کوڈ بنا دیا تاکہ فائنینشیل اختیار وہاں پہ ہی ہو. اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم اسکولوں میں بھی بنائیں گے تاکہ اسکول بھی جو ہے وہ اصلی ڈیولوشن ہو, اسکول خود سے جو ہے وہ اپنا بجٹ استعمال کریں. اور جناب اسپیکر, اسی طرح ہم 15 وہ اضلاع جہاں پہ سرکاری ڈاکٹر مشکل سے جاتے ہیں ان کو بھی ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ پہ چلائیں گے, جس میں فیز 1 میں بنیر, چترال لوور, چترال اپر, دیر اپر, مومند, شانگلہ, ٹانک اور تورغر, اور فیز 1B میں اپر اور لوور کوہستان, کولائی پالس, ساؤتھ اینڈ نارتھ وزیرستان, ہنگو اور اورگزائی شامل ہیں. جناب اسپیکر, چیف منسٹر صاحب کی ایک اور ویژن تھی اور انہوں نے ہر مہینے تقریباً فالو کیا ہے کہ ہمیں ایم آر آئیز کی سہولت بڑے شہروں سے باہر دینی چاہیے. 8 اضلاع میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کے تھرو ایم آر آئیز جو ہے, ایم آر آئیز کے خدمات, ان کا کانٹریکٹ اپروو ہو گیا. اس پہ حکومت 50 کروڑ روپے کی سالانہ سبسڈی دے گی. اس پروگرام کی وجہ سے جو 4-5 ارب روپے کا کیپٹل ایکسپینڈیچر ہونا تھا وہ سارا بچ گیا, اور سیدو گروپ آف ہاسپٹلز میں, خلیفہ گل نواز بنو میں, ڈی ایچ کیو چارسدہ میں, ڈی ایچ کیو کوہاٹ میں, ڈی ایچ کیو ہری پور میں, ڈی ایچ کیو مالاکنڈ میں اور ڈی ایچ کیو لوور دیر میں ایم آر آئیز کی سہولت انشاءاللہ اگلے 6 مہینوں میں آ جائے گی. جناب اسپیکر, عوام کے لیے 10 ارب روپے کی لاگت سے مفت ادویات فراہم کی جائیں گی. ریکارڈ بجٹ ہم نے نصیر اللہ بابر ہاسپٹل میں اور مولوی جی ہاسپٹل میں فری او پی ڈی میڈیسن کا سسٹم آلریڈی شروع کیا ہے, اور ان 10 ارب روپے میں فری او پی ڈی میڈیسن کا بھی سرکاری ہاسپٹلز میں ہم رول آؤٹ کمپلیٹ کریں گے. ہمیں کسی اور کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں صرف اپنا حق کا پیسہ ملا جائے, ہم پورے پاکستان کو ڈیولپمنٹ کا طریقہ دکھائیں گے. جناب اسپیکر, جو ہمارے پاس ایل ایچ ڈبلیوز اور ایل ایچ ایس ایس کی کمی تھی, 2-3 سال میں 13,000 پلس ایل ایچ ڈبلیوز اور ایل ایچ ایس ایس کو ریکروٹ کرنے کا پہلا مرحلہ, 50 کروڑ روپے مختص, 3,500 اضافی ایل ایچ ڈبلیوز اور 70 اضافی ایل ایچ ایس ایس, تاکہ کووڈ میں ہم نے دیکھا کہ ہمارا پرائمری ہیلتھ کیئر کا سٹاف 100% کوریج کے لیے پورا ہو. اور جناب اسپیکر, پہلی بار تاریخ میں, کیونکہ پولیو ایک چیلنج ہے اور ایک ایسے چیلنج ہے جو پوری دنیا میں صرف پاکستان اور افغانستان کے چند اضلاع میں رہا ہے, ہم نے ایک اسپیشل گرانٹ بنو ڈویژن کے لیے اور ڈی آئی خان ڈویژن کے لیے 1 ارب روپے کا کرنٹ سائٹ کی پوزیشن رکھی ہے, تاکہ جو پولیو کی ایکٹیویٹیز ہوں, اگر ایکسٹرا پیسے کی ضرورت ہو ہم وہاں سے فنڈ کریں. انشاءاللہ ہم پولیو کا خاتمہ بھی کریں گے. جناب اسپیکر, ایک اور صوبہ ہے جہاں آج کل ایک ریسکیو سروس کے ایڈز ہر روز چلتے ہیں. ریسکیو سروس وہاں پہ نہیں ہے. ہمیں فخر ہے کہ یہاں پہ پاکستان کی بہترین ریسکیو سروس ہے, ان کے ساتھ ہیلتھ کے ایمبولینسز کو بھی انٹیگریٹ کر دیا ہے, اور انشاءاللہ ان کو ہم 2 نئی سروسز جو ہے وہ دیں گے. ایک ہم دیں گے میٹرنل ایمبولینس سروس, جس کے لیے 1.3 ارب روپے ان کو دیے جا چکے ہیں, تاکہ سارے جو رورل ایریاز سے جن خواتین کی ڈیلیوریز ہوتی ہیں اور اموات ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ہاسپٹل نہیں پہنچ سکتی, وہ قریبی ہاسپٹل ریسکیو سروس کے ڈیڈیکیٹڈ ایمبولینسز استعمال کر سکیں گے. اور اسی طرح جو ہم فائر بریگیڈ کو ریسکیو میں مرج کرنا چاہتے تھے وہ بھی انشاءاللہ اس سال کریں گے, اور 10.6 ارب روپے کی لاگت سے ریسکیو 1122 سروسز ہر ڈسٹرکٹ میں نہیں جناب اسپیکر, ہر تحصیل میں انشاءاللہ 2023 کے اینڈ سے پہلے ہوگی. جناب اسپیکر, موبائل ہائی ویز اور موٹر وے ریسکیو سروسز کا قیام بھی جون 2023 تک مکمل کیا جائے گا, اور 8 پوائنٹس پہ کوہاٹ بنو روڈ, گمبیلا انڈس, پشاور مردان, مردان سوابی, کراکرم بشام, سوات ایکسپریس وے, لواری ٹانا اور سرائے سالار انٹرچینج پہ موبائل ریسکیو سروسز بھی اویلیبل ہوں گی. اب اسپیکر, ایجوکیشن پہ آتے ہیں. ہم نے ہمیشہ فخر کیا ہے کہ باقی صوبوں کے نسبت بجٹ کی پرسنٹیج کے لحاظ سے ایجوکیشن کا بجٹ سب سے زیادہ یہاں پہ دیا جاتا ہے. صرف چند اسکیمیں
2 अरब रुपए, 3 अरब रुपए ऑलरेडी दिए, 2 अरब रुपए और अगर ज्यादा की जरूरत पड़ी ज्यादा देंगे फर्नीचर के लिए, ताकि किसी बच्चे को जमीन पे ना बैठना पड़े। जनाब स्पीकर, 1 अरब रुपए उन स्कूलों को जहां पे 4 टीचर नहीं है, ताकि पीटीसी शॉर्ट टर्म में खुद से टीचर ले सके। और जनाब स्पीकर, 1 अरब रुपए ताकि जो सेकंड शिफ्ट के स्कूल्स हैं, तकरीबन 1000 मेरे ख्याल में, कि वो डबल हो सके। जनाब स्पीकर, 2.4 अरब रुपए तलबात के लिए वज़ाइफ और 90 करोड़ रुपए स्कूल के तलबा के लिए वज़ाइफ की मद में मुख्तस किए गए। और जनाब स्पीकर, तालीम के लिए 140 अरब रुपए की लागत से 105 मंसूबों के साथ एडीपी में भी 17 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसकी सारी स्कीमों की समरी यहाँ पर मौजूद है। जनाब स्पीकर, इसी तरह जब हम आला तालीम पे आते हैं तो आला तालीम में यूनिवर्सिटीज़ के लिए 9 सब कैंपसेस यूनिवर्सिटीज़ में अपग्रेड हो रही हैं। 3 अरब रुपए हमने एज अ टॉप अप रखा है उन यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में हो। 1.4 अरब रुपए फाखुशोले यूनिवर्सिटी को हम जुलाई में ही दे देंगे। और जनाब स्पीकर, एक और मेरे ख्याल में जो 2-3 सबसे बड़े प्रोग्राम्स हैं, उसमें जो हायर एजुकेशन का फ्लैगशिप प्रोग्राम है वो है इंसाफ एजुकेशन कार्ड। और जैसे हेल्थ में हमने हेल्थ कार्ड दिया, इंसाफ एजुकेशन कार्ड के बाद वो गरीब बच्चा जो अच्छी यूनिवर्सिटी इसलिए नहीं जाता क्योंकि उसके पास फीस नहीं होती, पैसे नहीं होते, वो अगर चाहता है मेडिसिन आगा खान यूनिवर्सिटी से करना तो वो आगा खान यूनिवर्सिटी जा सकता है। अगर वो एमबीए करना चाहता है लम्स से, वो लम्स जा सकता है। अगर वो इंजीनियरिंग नस्ट या किसी और बड़ी यूनिवर्सिटी से करना चाहता है, अगर उसकी महारत हो और जहानत हो तो हम उसको सिर्फ पैसों की वजह से क्यों रखें। तो इंसाफ एजुकेशन कार्ड हायर एजुकेशन में स्कॉलरशिप का पाकिस्तान का बेहतरीन प्रोग्राम होगा। जनाब स्पीकर, एजुकेशन में ही रहते हुए पूरे पाकिस्तान में एक नेग्लेक्टेड महकमा है और वो है स्पेशल एजुकेशन का। पाकिस्तान में स्पेशल एजुकेशन सोशल वेलफेयर में डाल दिया जाता है। पूरी दुनिया में स्पेशल एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन के सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया जाता है। इसको कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। हमारे पब्लिक सेक्टर सिस्टम में, क्योंकि ये स्टेटिस्टिक्स है, किसी भी सिस्टम में 10% बच्चों की किसी न किसी तरह की डिसेबिलिटी होती है, मतलब 3 से 5 लाख बच्चों की कोई ना कोई इम्पेयरमेंट, चाहे वो नजर की हो चाहे कोई और हो, हमारे सिस्टम में ऑलरेडी है। तो एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन एमओयू साइन करेंगे। स्पेशल एजुकेशन का स्टाफ एजुकेशन के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को इस्तेमाल कर सकेगा, करिकुलम को इस्तेमाल कर सकेगा। स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास जो बच्चे हैं उनको आइडेंटिफाई करेगा, जिनको चश्मों की ज़रूरत होगी चश्मे देंगे, जहाँ पे स्कूलों में डिसेबिलिटी रैंप्स की ज़रूरत होगी वो बनाएंगे। और इंशाल्लाह एक दिन जल्दी आएगा, चीफ मिनिस्टर साहब ने हिदायत की है कि तैयारी करके इसको फिर एक ही एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया जाए, और ये विजन भी सिर्फ पीटीआई की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में देख रही है। जनाब स्पीकर, मैंने इन्वेस्टमेंट और एजुकेशन और इनोवेशन की बात की। न्यू पेशावर वैली सिटी खैबर पख्तूनख्वा का फ्लैगशिप हाउसिंग प्रोग्राम, जिसमें 1,08,000 कनाल कवरेज, पीडीए मंजूर शुदा और तकरीबन 78,000 रिहायशी प्लॉट्स, जिसमें मेरे ख्याल में सीएम साहब पहले जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आप इसी महीने दे देंगे। ये पेशावर के रियल एस्टेट सेक्टर को भी तब्दील करेगा। जनाब स्पीकर, बीआरटी वो तारीखी बस सर्विस है जो क्लाइमेट फ्रेंडली भी है और जो 2 साल से कम में 100 मिलियन यानी 10 करोड़ लोगों को, पेशावर की आबादी है 50 लाख, 10 करोड़ लोगों की राइडरशिप बीआरटी में 2 साल में जो है वो बढ़ी है। 2.5 लाख की इसकी डेली कैपेसिटी थी, 86 नए बसेज आ जाएंगे, 86 नए बसेज के बाद इसकी कैपेसिटी 3.5 लाख हो जाएगी।
اور اس کے لیے 1 ارب روپے 6 نئے فیڈر روٹس کے لیے رکھے. حیات آباد فیز 1 میں ایکسٹینشن، ناصر باغ روڈ پہ ایکسٹینشن، چمکنی سے پبی تاکہ پشاور اور نوشہرہ بھی کنیکٹ ہو جائیں، ورسک روڈ، خیبر روڈ اور چارسدہ روڈ کی بھی ایکسٹینشن جو ہے یہ 6 آلریڈی پچھلے کپوما کی میٹنگ میں اپروو ہو چکی ہیں اور انشاءاللہ جلد کمپلیٹ ہوں گی. اور جناب اسپیکر اس کے علاوہ 50 کروڑ روپے جو آئی جی پولیس نے وعدہ کیا تھا اور امید ہے کہ ضرور نبھائیں گے کہ پشاور سیف سٹی کو اس بار واقعی بنائیں گے. اس کا فیز 1 حیات آباد سے شروع ہوگا سٹریم لائن طریقے میں اور انشاءاللہ جلد سے جلد اس کو ایکسپینڈ کریں گے پورے پشاور میں بھی اور پورے صوبے میں بھی. جناب اسپیکر لوکل گورنمنٹ پہ آتے ہیں. 6 ارب روپے WSSCs اور WSSPs کے لیے مختص، جس میں 4.1 ارب روپے ان کا بجٹ، 1 ارب روپے کا کنٹینجنسی گرانٹ کرنٹ سائٹ پہ اگر ضرورت ہو اور 97 کروڑ روپے ڈیولپمنٹ سائٹ پہ. 18 ارب روپے سے ہماری ولیج اور نیبرہڈ کاؤنسلز چلیں گی. اس میں ان کی تنخواہوں کے بجٹ شامل نہیں ہے. جناب اسپیکر آن ریکارڈ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ آج کیبنٹ میں بھی بات ہوئی کہ جتنا ڈیولپمنٹ گرانٹ خیبر پختونخوا اپنے لوکل گورنمنٹس کو دیتی ہے اتنا پنجاب نہیں دیتی، حالانکہ 4 گنا بڑا صوبہ ہے. سندھ میں تو لوکل گورنمنٹس کبھی میرے خیال میں تاریخ میں رہے ہی نہیں ہیں. جناب اسپیکر ولیج کاؤنسلز کے لیے 16.4 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ اور 2 ارب روپے اس کے علاوہ، تاکہ جو بڑا کامیاب ایک پروگرام رہا ہے کہ ہر ولیج میں 2 3 جینیٹرز آ جاتے ہیں، اس کے لیے بھی پورے سال میں فنڈنگ ہے. جناب اسپیکر TMAs اور ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے لیے 37 ارب روپے، جس میں 24.6 ارب روپے ان کا ترقیاتی بجٹ، 9.4 ارب روپے لوکل کاؤنسل گرانٹس، 2 ارب روپے ویک TMAs کے لیے اور 1 ارب روپے ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے لیے ٹاپ اپ گرانٹ. اور ایک اور جو پروگرام بڑے اچھے ریزلٹس دے رہا ہے، اب اسپیکر اس پہ آپ نے بھی بات کی ہے، ڈرگ ایڈکٹس کا جو ایشو ہے اس پہ پشاور میں کام شروع ہوا ہے. ہمارے سوشل ویلفیئر سینٹرز میں 100 لوگوں کی کیپیسٹی ہوتی تھی، وہ آلریڈی 100 سے 1000 تک بڑھا دی گئی ہے. پرائیویٹ سیکٹر کی کیپیسٹی کو بھی استعمال کیا گیا ہے اور منشیات سے پاک ماحول کی کوششیں کنٹینیو کرنے کے لیے 18 کروڑ روپے سے یہ نظام جہاں جہاں ضرورت ہوگی ایکسپینڈ کیا جائے گا. جناب اسپیکر ST اور IT انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے 3 ارب روپے کا تاریخی بجٹ ہے، جس میں 1 ارب روپے کا گرانٹ KPIT بورڈ کے لیے تاکہ وہ IT کا ایک انوویشن ہب بنے، 22.5 کروڑ روپے یوتھ سکلز ڈیولپمنٹ کے لیے، 77.3 کروڑ روپے ٹیکنالوجی پارکس کے لیے اور 45.6 کروڑ روپے سینئر یہ سٹیزنز فیسیلیٹیشن سینٹرز کے لیے. جناب اسپیکر ہم ماضی میں خواتین کو بھول جاتے تھے، ہم خواتین کو نہیں بھولتے اپنے بجٹس میں. پچھلے سال ہم نے جو اسپیشل سکیمز، ویسے تو آدھا بجٹ ہی خواتین کا ہے، لیکن جو اسپیشل سکیمز تھی لاسٹ ایئر 1 ارب روپے کی تھی، اس سال 3.5 ارب روپے سے زیادہ کی ہیں. جناب اسپیکر اسی طرح 10 کروڑ روپے بزرگ سٹیزنز کے لیے سینئر سٹیزنز ایکٹ کی امپلیمنٹیشن کے لیے، 5 کروڑ روپے خواجہ سراؤں کے لیے اور 45 کروڑ روپے اقلیتوں کے لیے بھی رکھے گئے ہیں خصوصی سکیمز کے لیے. جناب اسپیکر ہماری حکومت کلائمیٹ چینج سے بھی آگاہ ہے اور گرین توانائی، یعنی وہ توانائی جو کہ کلائمیٹ چینج کی صورتحال کو بری نہ کرے، اس کو بھی توجہ دیتی ہے. اس کے لیے 4 ارب روپے سے سولرائزیشن اور خاص طور پہ 11,300 مساجد کی سولرائزیشن کا پروگرام پورے صوبے میں جاری رہے گا. 15.8 ارب روپے ہائیڈرو پاور کی بجلی کے منصوبوں کے لیے اور 1.2 ارب روپے ہم ٹیسکو کو دیں گے تاکہ قبائلی اضلاع میں جہاں پہ بجلی کا نظام کمزور ہے لیکن افسوس سے یہ وفاقی حکومت اس کو فنڈ نہیں کرے گی، ہمارے پاس جو وسائل ہیں ہم اس سے فنڈ کریں گے. اب اسپیکر اس سے علاوہ کلائمیٹ چینج سے نمٹنے کے لیے
2 अरब रुपए और भी मुख्तस किए गए हैं, 1.8 अरब रुपए हमारे बिलियन ट्री सुनामी कैंपेन के लिए, 15 करोड़ रुपए क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग के लिए, क्योंकि जो ज़राअत हमारे सूबे में होती हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज का असर ज़्यादा होगा, ज़राअत भी तब्दील होंगी। 10 करोड़ रुपए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग मशीन्स लेने के लिए, ताकि हम अपनी एयर क्वालिटी भी बेहतर रख सकें। और 10 करोड़ रुपए ये पहला सूबा बनेगा जो अपना क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान भी बनाएगा। जनाब स्पीकर, खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म इंडस्ट्री का हब है और टूरिज्म के लिए और ख़ास तौर पे इको फ्रेंडली टूरिज्म के लिए 15.5 अरब रुपए का रिकॉर्ड बजट, जिसमें 14 अरब रुपए से ज़्यादा का रिकॉर्ड तरक्याती बजट शामिल है। जनाब स्पीकर, मईशत चलती है, आपके कम्युनिकेशन नेटवर्क से, कम्युनिकेशन का मतलब रोड्स के लिए एक तारीखी 47.8 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस किया गया। और जनाब स्पीकर, अभी आते हैं कुछ हमारे बड़े मुस्तकबिल के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन उस सब पे जो है पेशरफ्त हुई है और इंशाअल्लाह इस साल और होगी। पेशावर में पाकिस्तान का पहला ग्रीन फील्ड टर्शरी हॉस्पिटल, सेहत कार्ड हमने दिया है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी। रिंग रोड पे ज़मीन 1988 से पड़ी है, किसी ने काम नहीं किया। प्राइवेट इन्वेस्टर आके अस्पताल बनाएगा, गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन सेहत कार्ड से होगी। और जनाब स्पीकर, ये कंपेटिटिवली बिड होगा, किसी को सोल सोर्सिंग में नहीं मिलेगा। और इसमें शफाफियत के लिए हमने वर्ल्ड बैंक के इदारे इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को एंगेज किया है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया और इंशाअल्लाह इसी साल में इसका बिडिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और ये पीपीपी एक्ट के तहत बनेगा। जनाब स्पीकर, और इसी तरह के, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब ने वादा किया था सिर्फ पेशावर में हम नहीं बनाएंगे, ये चूंकि पेशावर की कमर्शियल वायबिलिटी सबसे ज्यादा है, इसको हम बना रहे हैं इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ। मालाकंड रीजन के लिए, हज़ारा रीजन के लिए और जनूबी अजला के लिए 3 और अस्पताल भी इसी तर्ज पे बनेंगे और इंशाअल्लाह इसी साल इस पे हेल्थ फाउंडेशन जो है वो काम करेंगे। जनाब स्पीकर, स्वात मोटरवे फेज़ 1 तो बन गया, स्वात मोटरवे फेज़ 2 के ज़रिए स्वात के दूर दराज इलाकों में भी सियाहत जो है वो खुल जाएगी और उसकी अप्रूवल भी जो है वो CDWP से आ चुकी है, उसका टेंडरिंग प्रोसेस जो है वो हो गया है। इंशाअल्लाह उस पर इस साल काम शुरू होगा। और जनाब स्पीकर, आज से कुछ दिन पहले वो तारीखी प्रोजेक्ट जो खैबर पख्तूनख्वा की, जनूबी अजला की और पूरे पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी को इफेक्ट करेगा, उसको हमने CDWP से अप्रूव कराया। मैं बात कर रहा हूँ चश्मा राइट बैंक लिफ्ट कनाल की, जो कि 286 एकड़ ज़मीन को इरिगेट करेगा, जो कि जनूबी अजला की इकॉनमी को तब्दील करेगा। और ये जो 240 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, इसमें 65% शेयर सूबे का होगा। जनाब स्पीकर, DI खान पेशावर मोटरवे पे भी पेशरफ्त हो रही है। अफसोस, ये प्रोजेक्ट वैसे PSDP का हिस्सा होना चाहिए था, जो वफाकी PSDP है, क्योंकि आखिरी रात पे, बल्कि अभी तक वो बदल रहे हैं उसको। लेकिन जनाब स्पीकर, इंशाअल्लाह इसको भी हम CDWP से अप्रूव कराएंगे और हर हाल में बनवाएंगे। जो 70 साल में इन्होंने नहीं बनाया, 70 साल में इन्होंने नहीं अप्रूव किया, वो इंशाअल्लाह हम इसी साल अप्रूव कराएंगे। जनाब स्पीकर, दीर मोटरवे भी एडवांस स्टेज पे है। और जनाब स्पीकर, खैबर पख्तूनख्वा इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसके लिए हम लड़े थे, जो पाकिस्तान के मोटरवे नेटवर्क को तोरखम तक पहुंचाएगी, उसको भी हम ज़ाती इंटरेस्ट लेके सुपरवाइज करेंगे ताकि इंशाअल्लाह ये मोटरवे भी बन जाए। और चश्मा राइट बैंक लिफ्ट कनाल के साथ उस दिन भी इनके जो सारे दोस्त थे वफाकी हुकूमत में, वो कह रहे थे इसके पैसे कहाँ से आएंगे। हमने कहा हम इंशाअल्लाह व्हीलिंग से देंगे और इंशाअल्लाह हम दरबान इकोनॉमिक जोन क्रिएट करके वहाँ पे वो इकॉनमी बनाएंगे ताकि वो इसको फाइनेंस कर सकता है।
جناب اسپیکر، میں نے کہا کہ خیبر پختونخوا ابھی ایک انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن بنا. ہم جب دبئی گئے دبئی ایکسپو کے لیے تو چاروں صوبوں میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ خیبر پختونخوا لائی. $8 ارب کے MOU سائن کیے اور چیف منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ یہ MOU نہیں رہنے چاہیے. تو آلریڈی پچھلے ہفتے اس میں سے $1 ارب کے 2 فلیگ شپ پروجیکٹ پاکستان میں پہلے گرین ہائیڈروجن پلانٹس اور ہری پور میں ایک سمارٹ سٹی جو اسلام آباد کی ایکسٹینشن بن جائے گی $1 ارب کے MOUs LOIs میں تبدیل ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ اس کو بھی ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. اور جناب اسپیکر، میں نے لاسٹ ایئر وعدہ کیا تھا کہ بینک آف خیبر $10 ارب کے قرضے جو ہے اس کا پروگرام انیشیٹ کرے گا. جناب اسپیکر، بینک آف خیبر نے $25 ارب کے قرضے عام سٹیزنز کے لیے، غریبوں کے لیے، قبائلی اضلاع کے یوتھ کے لیے اور چھوٹے صنعت کاروں کے لیے ان کے پروگرام شروع کر دیے. آخر میں 2 اہم نکات. جناب اسپیکر، میں ہر سال نیٹ ہائیڈل پروفٹس کی بات کرتا ہوں. ان 4 سال میں ہم نے نیٹ ہائیڈل پروفٹس کے مسئلے پر عمران خان کی حکومت میں بہت پیش رفت کر لی تھی. ہمیں ماہانہ پیسے مل رہے تھے. CCI میں چیف منسٹر صاحب نے ان کی انسسٹنس پہ ڈیپیوٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن کو ٹاسک دیا گیا کہ AG and قاضی فارمولے کی امپلیمنٹیشن پہ رپورٹ لکھیں. وہ فائنل ہو گئی. جناب اسپیکر، پچھلے سال جو پکایا جات تھے 30 جون کو شوکت ترین صاحب سے ایک دن پہ $25 ارب وصول کیے اور اس سال بھی $21 ارب وصول کیے اور شوکت ترین صاحب نے کمٹمنٹ کی تھی کہ جون تک جو پینڈنگ ایریئرز ہیں اور انڈیکسیشن کے مسئلے ہیں اس کو حل کریں گے. لیکن افسوس سے جناب اسپیکر، جب سے امپورٹڈ حکومت آئی ہے ہمیں NHP کا 1 پیسہ نہیں ملا. جناب اسپیکر، یہ چھوٹا مسئلہ ہے. میں بات کرنا چاہتا ہوں قبائلی اضلاع پہ. یہ ابھی اٹھیں گے، ان کو اٹھنا چاہیے قبائلی اضلاع کے لیے، کیونکہ قبائلی اضلاع کا بجٹ جو 3 سال میں $40 ارب سے عمران خان صاحب نے $130 ارب تک بڑھایا. اس امپورٹڈ حکومت نے آ کے، اور میں نے بار بار ان لوگوں کو کہا کہ آواز اٹھائیں، آج تک ایک بندے نے آواز نہیں اٹھائی. نہ ANP نے اٹھائی ہے، نہ مسلم لیگ نے اٹھائی ہے، نہ پیپلز پارٹی نے اٹھائی ہے. ایک بندے نے نہیں اٹھائی. جناب اسپیکر، $130 ارب کا بجٹ کم کر کے $110 ارب کر دیا ہے. ترقیاتی بجٹ بھی کم کیا ہے. وفاقی بجٹ جو کرنٹ بجٹ ہے وہ $60 ارب پہ رکھا ہے اور ریفیوجیز کے لیے، TDPs کے لیے 1 پیسہ نہیں رکھا. 1 پیسہ نہیں رکھا. شرم آنی چاہیے. Order in the House. جناب اسپیکر، آپ کی اجازت سے میں یہی بات پشتوں میں بھی کہنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے قبائلی اضلاع کے دوست یہ سمجھ جائیں. مونگا قبائلی اضلاع بجٹ عمران خان صاحب وزیر اعظم ہو $1 ارب یو سل اور $10 ارب تا اضافہ پکے کری. کلنا دا امپورٹڈ حکومت راغلے دے یو کوئی مونگتا ترقیاتی بجٹ ریلیز نکو. ما ٹول دا اپوزیشن مرگرو نہ ہوئے تاسو مونگ سر آواز اچت کے یوم اچت نکو. مونگتا TDPs لا یو پیسہ ریلیز نکا اور دے کالے دے $131 ارب کم کو اور $110 ارب اور سپیکر صاحب زتا استدام وے چیف منسٹر صاحب زلے گلے ہو چونکہ دا ضروری مسئلہ دا تا امپورٹڈ فائنانس منسٹر سر ہم ڈسکس کا رات وعدہ کا دا بمونگا حل کو پدے چھ ماور توی چھ دا $60 ارب کے خود تنخواگان ہم نہ پورا کی گی. مونگا کسان ریگولرائز کری دی قبائلی اضلاع خلق و سنوادے شوی دی $80 ارب خود دے کال خرچہ رازی کہ مونگا یو قسم برتی نکو. $60 ارب تاسو سنگر آکا بھائی. سپیکر صاحب اگئی ما تو آو ہوئے بیا چھ کابینی سیشن ہوشو ما تو دندہ پتہ ہو لگے دا چھ ممددائی دا JUI والا چھ مولانا صاحب ناس دے اور محسن داور صاحب چھ اگئی مخالفتوں کو چھ دیتا قبائلی اضلاع تا پیسے مبر کا بھائی دا خبرہ پر ریکارڈ راک لپکا.
دا خبره پر ریکارډ راځي پکار دي بلاول و هر روز میں چې قبایلی حضرات ته پیسې ملاویږي څه شو هغه په کابینټ کې ناست دي څه شو دا ټول مرګري پکار دی د دې حکومت ته لاړ شي هلته نه دې پیسې راوړي Order in the House. جناب اسپیکر ہمارا اس لیے آخر میں مطالبہ ہے کہ یہ سارے ہمارے دوست بیٹھے ہیں یہ ابھی جا کے وہ 3% لائیں ہم سے تو جو ہو سکتا تھا ہم نے کیا مشکل حالات میں کیا اور مجھے فخر ہے ابھی حالانکہ ہمارے اپنے حکومت سے بھی گلے تھے انہوں نے کبھی بجٹ کم نہیں کیا انہوں نے ہر سال زیادہ کیا امپورٹڈ حکومت آ گئی ہے ابھی نہ جو ہے وہ کسی کو پشتون ولی یاد ہے نہ کسی کو جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ قبائلی اضلاع کا اسلام یاد ہے سب جو ہے وہ چپ بیٹھے سب وہ چپ بیٹھے جناب اسپیکر میں سارے ہاؤس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میں میڈیا سے معذرت چاہتا ہوں کہ جو پرنٹنگ میں تاخیر ہوئی امید ہے کہ آپ کو ڈاکیومنٹس مل گئے ہوں گے انشاءاللہ آپ کو ایکسٹرا جو ہے وہ ایکسپلین کریں گے اینڈ میں ضروری ہے کہ تھوڑی سی جن لوگوں نے بجٹ پہ کام کیا ان کو ریکگنائز کرنا ضروری ہے چیف منسٹر صاحب ان کے آفس جو ہے وہ اے ڈی پی کی ڈیولپمنٹ خود لیڈ کرتے ہیں سارے مشکل فیصلوں میں وہ خود ہمیں ٹائم دیتے ہیں چیف منسٹر صاحب کا سب سے پہلے بہت بہت شکریہ جناب اسپیکر سیکرٹری فائنانس اکرام اللہ ہماری فائنانس کی جو ٹیم ہے اسپیشل سیکرٹری فائنانس دونوں سفیر احمد صاحب جو ایک بجٹنگ ایکسپرٹ بنے ہمارے نئے اسپیشل سیکرٹری فائنانس عدیل شاہ صاحب ہمارے ڈیپٹی سیکرٹری نعمان صاحب جو ایک زبردست ورکر ہے ہماری پی این ڈی کی ٹیم اے سی ایس شاہ علی شاہ اور سیکرٹری پی این ڈی اور جو بھی پی این ڈی کی ٹیم ان کے ساتھ کام کرتے ہیں مجھے فخر ہے کہ وہ چیف منسٹر صاحب کو اور ان کی ٹیم کو ہیلپ کرتے ہیں پورے پاکستان کا بہترین اور سب سے انوویٹو بجٹ بنانے میں ان سب کا اور جن لوگوں نے راتیں لگائی ان سب کا بہت بہت شکریہ آپ سب کا سننے کے لیے بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ The annual budget for the year 2022-23 stands presented. Item number 7. Honorable Minister for Finance to please introduce before the House the Khyber Pakhtunkhwa Finance Bill 2022-23. خود یو زیزو کو تاسو راځي کړ جی فائنانس منسٹر صاحب ته چې راشي بیا به باقي راشي فائنانس منسٹر صاحب اب انٹروڈیوس جناب اسپیکر آپ انٹروڈیوس کریں جی آئین پاکستان کے آرٹیکل 124 میں درج طریقہ کار کے مطابق جو آپ نے بل پیش کیا وہ انٹروڈیوس کریں پہلے جب انٹروڈیوس کریں آپ ضمنی بجٹ سے پہلے آپ انٹروڈیوس کریں آپ اس جی فائنانس بل انٹروڈیوس کریں Mr. Speaker, I would like to introduce the Khyber Pakhtunkhwa Finance Bill 2022 in the House. It stands introduced. Item number 8. Honorable Finance Minister to please present before the House the supplementary budget for the year 21-22. جناب اسپیکر آئین پاکستان کے آرٹیکل 124 میں درج طریقہ کار کے مطابق صوبائی حکومت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر بجٹ کے کسی مد میں مختص رقم ناکافی ہو یا اس سے زیادہ رقم خرچ کی گئی ہو یا کسی نئے مد میں رقم کی ضرورت ہو تو اس کے لیے درکار رقم فوری طور پر مہیا کی جائے تاہم بعد میں باضابطہ طور پر اس کی منظوری صوبائی اسمبلی سے لینا ضروری ہے جناب اسپیکر مندرجہ بالا آرٹیکل کی روشنی میں میں مالی سال 2021-22 کا 234 ارب روپے کا ضمنی بجٹ پیش کرتا ہوں اخراجات جاریہ مالی سال 2021-22 کا بجٹ پیش کرتے وقت ریونیو اخراجات جاریہ کے میزانیہ کا تخمینہ 747.3 ارب روپے لگایا گیا تھا جس میں 99 ارب روپے نئے ضم شدہ اضلاع کے لیے تھے نظر ثانی شدہ تخمینہ میں یہ رقم 894.9 ارب روپے ہو گئی ہے
اس طرح مجموعی نظر ثانی شدہ تخمینہ جاریہ میزانیہ کے تخمینہ سے 146.86 ارب روپے زیادہ ہے۔ بعض گرانٹس کے مختلف آبجیکٹس میں مختص شدہ تخمینہ سے زائد خرچ کرنا پڑا یا گرانٹس کے اندر نئے آبجیکٹس کے لیے رقوم مختص کی گئیں، جس کی وجہ سے اخراجات جاریہ کے ضمنی بجٹ کا حجم 170 ارب روپے کا ہے، جس کی منظوری ایوان سے لینا ضروری ہے۔ اخراجات کی تفصیل کچھ یوں ہے: صوبائی اسمبلی 8.93 کروڑ، محکمہ انتظامیہ 54.55 کروڑ، محکمہ جیل خانہ جات 51.93 کروڑ، پولیس 4.15 ارب، ایڈمنسٹریشن آف جسٹس 1.35 ارب روپے، محکمہ شعرات و امارات 3.05 ارب روپے، محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ 1.49 ارب روپے، محکمہ زراعت 1.14 ارب روپے، محکمہ افزائش حیوانات 27.99 کروڑ روپے، محکمہ جنگلات و ماحولیات 49.52 ارب کروڑ روپے، محکمہ جنگلی حیات 36.22 کروڑ روپے، محکمہ آبپاشی 51.77 کروڑ روپے، محکمہ صنعت 1.07 ارب روپے، محکمہ معدنیاتی ترقی 16.92 کروڑ روپے، محکمہ پرنٹنگ اور اسٹیشنری 3.82 کروڑ روپے، گرانٹس ٹو لوکل کاؤنسلز 4.22 ارب روپے، ڈسٹرکٹ سیلری 31 ارب روپے، محکمہ بین الصوبائی رابطہ 1.03 کروڑ روپے، محکمہ ٹرانسپورٹ 1.22 ارب روپے، پرو پور انیشیٹیوز فار فوڈ سپورٹ 5.4 ارب روپے، قرضہ جات ورز پیشگی 82.06 کروڑ روپے، وفاقی قرضہ جات 130.20 ارب روپے۔ اور جناب اسپیکر، میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایکچولی قرضہ جات نہیں ہے، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ویز اینڈ مینز ایڈوانسز۔ جب ہمارا بیلنس زیرو کے نیچے آتا ہے تو وہ ٹیمپرری طور پہ یہ ایک اکاؤنٹنگ انٹری ہوتی ہے، اور جس دن واپس جاتا ہے تو وہ واپس ہوتی ہے۔ ایکچولی یہ قرضہ زیرو ہے۔ جناب اسپیکر، متفرق 14,090 روپے، کل میزان 170.26 ارب روپے۔ ضمنی بجٹ پیش کرنے کے چیدہ وجوہات عرض کرتا ہوں۔ صوبائی اسمبلی کو ملازمین کی تنخواہوں میں سالانہ انکریمنٹ، الاؤنسز، اعزازیہ، بجلی کے بلوں اور پی او ایل کی مد میں فنڈز کی فراہمی کے عرض سے مجموعی طور پر 8.93 کروڑ روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ محکمہ انتظامیہ کو ملازمین کی تنخواہوں میں سالانہ انکریمنٹ، ایگزیکٹو الاؤنس، ہاؤس رینٹ، لیو انکیشمنٹ، پی او ایل، بجلی کے بلز اور گاڑیوں کی خریداری کی مد میں فنڈز کی فراہمی کے غرض سے مجموعی طور پر 54.55 کروڑ روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ محکمہ جیل خانہ جات میں نئے اسامیوں کی تخلیق، بجلی، پی او ایل، لیو انکیشمنٹ، وردی، گاڑیوں اور سی سی ٹی وی کیمروں کی خریداری کے مد میں فنڈز کی فراہمی کے غرض مجموعی طور پر 51.93 کروڑ روپے کی رقم جاری کی گئی۔ محکمہ پولیس میں نئی آسامیوں کی تخلیق اور مختلف اشیاء ضروریہ کی خریداری کی مد میں مجموعی طور پر 4.15 ارب روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ محکمہ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس میں نئے آسامیوں کی تخلیق، ملازمین کی تنخواہوں میں سالانہ انکریمنٹ، اسپیشل الاؤنس، دیر اپر اور لوئر کوہستان میں جوڈیشل کمپلیکس کے لیے حصول اراضی، پشاور ہائی کورٹ اور ضلعی عدلیہ کے لیے آئی ٹی آلات کی خریداری، پی او ایل گاڑیوں کی مرمت، نئی گاڑیوں کی خریداری، پشاور ہائی کورٹ اور ضلعی عدلیہ کی عمارات کی مرمت، مختلف بارز کو گرانٹس ان ایڈ اور لیو انکیشمنٹ کی مد میں فنڈز کی فراہمی کے غرض سے مجموعی طور پر 1.35 ارب روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ محکمہ اشارات و امارات میں مجموعی طور پر 3.05 ارب روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔
اس میں 1 ارب 28 کروڑ روپے ہزارہ ڈویژن کو سڑکوں اور صوبائی بلڈنگز کی مرمت کے لیے اضافی فنڈز کی صورت میں دی گئی۔ محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ میں 3 نئے دفتروں کے قیام کے لیے فزیکل ایسٹس کی خریداری، روزمرہ دفتری اخراجات، POL اور فوت شدہ ملازمین کے ورثاء کی مالی معاونت کی مد میں مجموعی طور پر 1 ارب 49 کروڑ 3 ہزار روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ محکمہ زراعت میں مجموعی طور پر 1.14 ارب روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ محکمہ افزائش حیوانات میں حیوانات کے لیے ویکسین کی خریداری کی مد میں 27.99 کروڑ روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ محکمہ جنگلات و ماحولیات میں 2460 کی نئی اسامیوں کی تخلیق، ملازمین کی تنخواہوں میں سالانہ انکریمنٹ، ماحولیاتی رپورٹ کی اشاعت کی مد میں فنڈز کی فراہمی کے غرض سے مجموعی طور پر 59.52 کروڑ روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ محکمہ جنگلی حیات کو ملازمین کی تنخواہوں میں سالانہ انکریمنٹ، اسپیشل الاؤنس، نئی اسامیوں کی تخلیق، کانجو چڑیا گھر کے لیے حصول اراضی، جانوروں اور پرندوں کے خوراک اور ادویات کی مد میں فنڈز کی فراہمی کے غرض سے مجموعی طور پر 36.23 کروڑ روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ محکمہ آبپاشی میں سالانہ تنخواہوں میں اضافہ، اسپیشل الاؤنس، گاڑیوں کی خریداری، بجلی کے بل، فوت شدہ ملازمین کے ورثاء کی مالی معاونت، لیو انکیشمنٹ اور POL اور TA کی مد میں فنڈز کی فراہمی کی غرض سے مجموعی طور پر 51.77 کروڑ روپے کی رقم جاری کی گئی۔ محکمہ صنعت میں 53.44 کروڑ روپے راس کی تجدید کے لیے بطور سبسڈی، 5 کروڑ روپے برائے KPBOIT اور 2.5 کروڑ روپے رشکئی اسپیشل اکنامک زون، 49.4 کروڑ روپے دبئی ایکسپو کے لیے فنڈز کی فراہمی کے غرض سے مجموعی طور پر 1.08 ارب روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ محکمہ معدنیاتی ترقی میں 180 نئی اسامیوں کی تخلیق، ملازمین کے سالانہ انکریمنٹ، الاؤنسز، اضافیہ اور گاڑیوں کی خریداری کی مد میں مجموعی طور پر 16.92 کروڑ روپے اضافی رقم جاری کی گئی۔ محکمہ اسٹیشنری اینڈ پرنٹنگ میں مختلف محکموں کے لیے فائلوں اور فارمز کی اشاعت کی غرض سے خام مال کی خریداری کی مد میں مجموعی طور پر 3.82 کروڑ روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ محکمہ گرانٹ ٹو لوکل کاؤنسلز میں 1.59 ارب روپے سے 51 عدد تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن TMAs، 62.78 کروڑ روپے گروپ کی مزدوری کے لیے فنڈز کی فراہمی کے غرض سے اضافی رقم جاری کی گئی۔ اس کے علاوہ 2 ارب روپے لمپ سم کی مد میں رکھے گئے۔ ڈسٹرکٹ سیلری کی مد میں تنخواہوں میں اضافہ، DRA الاؤنس اور نئی بھرتیوں کے لیے مجموعی طور پر 13 ارب روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ محکمہ بین صوبائی رابطہ IPC انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کو ملازمین کی تنخواہوں میں سالانہ انکریمنٹ، لیو انکیشمنٹ، POL کی مد میں فنڈز کی فراہمی کے غرض سے مجموعی طور پر 1.2 کروڑ روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کو ملازمین کی تنخواہوں میں سالانہ انکریمنٹ، نئی گاڑیوں کی خریداری اور ٹرانس پشاور کے لیے مجموعی طور پر 1 ارب 21.67 کروڑ روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ لونز اینڈ ایڈوانسز کی مد میں مجموعی طور پر 82.06 کروڑ روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ وفاقی قرضہ جات کے مد میں مجموعی طور پر 130.20 ارب روپے کی اضافی رقم سینکشن ہوئی، جو کہ میں نے ایکسپلین کیا کہ ویز اینڈ مینز ایڈوانسز ہیں، ایکچولی قرضہ نہیں ہے۔ متفرق اخراجات کی مد میں 14,900 روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ جناب اسپیکر، میں نے جو تفصیلات پیش کیے ان کی روشنی میں میزانیہ میں مختص شدہ رقوم
سے زیادہ اخراجات کرنا پڑے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ ضمنی بجٹ پیش کرنا پڑا۔ ترقیاتی اخراجات۔ اب میں ضمنی ترقیاتی بجٹ کی طرف آتا ہوں۔ مالی سال 2021-22 کا کل صوبائی سالانہ ترقیاتی بجٹ بشمول نئے ضم شدہ اضلاع 371.07 ارب روپے کا تھا، جو نظر ثانی شدہ تخمینہ جات میں 420.91 ارب روپے ہو گیا ہے۔ اس طرح ترقیاتی بجٹ میں 49.83 ارب روپے کا اضافہ ہوا، تاہم 64.72 ارب روپے کا ضمنی ترقیاتی بجٹ پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ وفاقی حکومت کی طرف سے PSDP اسکیموں کے لیے ہمارے بجٹ سے ماسوائے 30.94 ارب روپے کے فنڈ فراہم کیے گئے، جو کچھ اسکیموں کو قبل از وقت مکمل کرنے یا ان پر کام تیز کرنے کے لیے صوبائی حکومت نے اضافی رقوم فراہم کی، جس کی تفصیلات میں ایوان میں پیش کرتا ہوں۔ وفاقی حکومت سے PSDP اسکیموں کے لیے موصول شدہ رقم 30.94 ارب روپے، صوبائی اسکیموں کی تکمیل ان پر کام کی رفتار تیز کرنے کے لیے اضافی رقم 33.7 ارب روپے، کل میزان 64.72 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، آخر میں آپ کی اجازت سے ضمنی بجٹ کا گوشوارہ اس معزز ایوان کی منظوری کے لیے پیش کرتا ہوں، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ اخراجات جاریہ 170.26 ارب روپے، ترقیاتی اخراجات 64.72 ارب روپے، متفرق اخراجات جاریہ اور ترقیاتی اخراجات 14,900 روپے، کل میزان 234.98 ارب روپے۔ میری گزارشات تحمل سے سننے کے لیے آپ اور معزز ممبران کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ Supplementary budget for the year 21-22 stands presented. تمام آنریبل ممبرز سے ریکویسٹ ہے کہ ابھی گروپ فوٹو ہوگا تو بیک سائڈ پہ جو مین گیٹ ہے وہاں پہ جائیں، لیکن جو آفیشل جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی سیٹوں پہ جائیں۔ صرف MPAs سے ریکویسٹ ہے کہ وہ گروپ فوٹو کے لیے بیک سائڈ پہ جائیں، گروپ فوٹو کے لیے تمام MPAs صاحبان گروپ فوٹو کے لیے جائیں۔ The session is adjourned till 2 p.m. afternoon, Thursday, 16 June 2022.